अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं आदिल जवाद कराची से और मेरे साथ हैं बलूचिस्तान से हयात खान, जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ये अपना फेसबुक पेज चलाते हैं जिस पे उनकी जो है बहुत बड़ी फॉलोइंग है, काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। ये खुद बताएंगे कि इनके कितने फॉलोअर्स हैं अपने फेसबुक पेज पे। और ये ज़्यादातर बारखान डिस्ट्रिक्ट के हवाले से रिपोर्टिंग करते हैं, जबकि इसके अलावा ये बलूचिस्तान में दीगर इश्यूज पर भी बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो आई बलूचिस्तान से जिसमें एक नौजवान लड़की को फायरिंग करके कत्ल किया गया, और ये इत्तलात भी आई कि ये एक जिरगे के नतीजे में ये काम हुआ है। हयात खान साहब, क्या इत्तलात है आपके पास? ये क्या वाकया है? और ये बड़ा ही अफसोसनाक वाकया है। बलूचिस्तान में हमें वक्त गुजरने के साथ साथ इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती रहती हैं। तो इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है? ये कबायली मसला है? क्या वजह है सर अस्सलाम वालेकुम। आपका शुक्रिया, आपने मुझे जो है ना मौका दिया है बोलने का। ये सर वाकया कुछ इस तरह है कि ये वाकया पेश आया था ईद से 3-4 रोज कबल, और सोशल मीडिया पे ये कल वायरल हुआ है। ये उसी दिन का, जब ये वाकया पेश आया उसी दिन उन्हीं लोगों ने ये वीडियो बनाई थी और उन्हीं में से किसी ने अभी वायरल की है। तो ये वाकया कुछ इस तरह है कि ये क्वेटा के नजदीक 40 किलोमीटर जो इलाका है, मारेड़ मारगेड़ डिगारी, जिससे जहाँ पे माइंस है, कूल है, वहां पे ये बलोच कबाइल आबाद हैं। ये लड़की जो थी ये सात तकज़ई कबीले से ताल्लुक रखती है, वो भी बलोच हैं, और जो लड़का था वो सुमालानी कबीले से ताल्लुक रखता है, वो भी बलोच हैं। दोनों का बलोच कबाइल हैं। इसका जो मामला हुआ है, ये सोशल मीडिया पे इतना वायरल हुआ कि दुनिया में इसकी जो गूंज है अब सुनाई दे रही है, और वजीर आला बलूचिस्तान ने इस पर नोटिस भी ले लिया है। और आज उनकी 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस हवाले से, और चीफ जस्टिस जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट है, उन्होंने रोजी खान बड़े साहब, उन्होंने भी इस पर आज नोटिस लिया है, और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और आईजी को कल तलब कर लिया है 22 तारीख को। तो इस मामले पे बात ये है कि अब ये मामला जो है, इसमें तकरीबन को 1-1.5 दर्जन के करीब लोग थे जिन्होंने, जो लड़की का भाई है उसने शायद सरदार उनके ने फैसला सुनाया कि ये जो है इस तरह नहीं होना चाहिए। कि लड़की का असल मामला कुछ यूं है कि लड़की पहले से शादीशुदा थी। जब तहकीक सामने आई, पहले तो लोग मुख्तलिफ जाविये से मुख्तलिफ हर किसी की अलग अलग बात थी। कोई क्या कह रहा था, कोई 20 साल की, कोई 25 साल की। अब जब पता चला है कि ये 5 बच्चों की माँ है और 40 साल इसकी उम्र बताई जा रही है, इसका नाम बानो बताया जा रहा है, और लड़के का नाम एहसान बताया बताया जा रहा है, कि इनकी जो पहले वाली शादी थी वो लड़की इस लड़के के साथ चली गई, तो इसके साथ भी उसने निकाह कर लिया। अब इसका मामला पेचीदा है। तो इस पे अभी ये तो सारी सबसे रूमर्स बड़ी है ना। बात जो है ना। हयात खान साहब, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये तो सारी रूमर्स हैं अभी कि वो लड़की शादीशुदा थी या नहीं थी, या उसने तलाक ली थी, या उसके बच्चे थे। आपके पास कंफर्म क्या इत्तलात हैं कि वो उस लड़की ने शादीशुदा थी? ये आपके पास इत्तला कंफर्म है? उसके बच्चे हैं, ये कंफर्म है? हाँ नहीं, ये कंफर्म इतला मेरे पास अब तक बिल्कुल नहीं है। ये मुख्तलिफ जराए से जो है ना ये पता चल रहा है। कोई इस पर अभी तक हुकूमत की जानिब से इस पर कोई जो है ना वो नहीं बयान दिया जा रहा कि हुकूमत इस पे एग्जैक्ट जो है ना। इस वक्त हुकूमत जिन्होंने तकरीबन 8 नामजद अफराद के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया है, और 14 से 15 अफराद जो है नामालूम उन पर मुकदमा दर्ज किया गया, और इस जो फैसला करने वाले सरदार साहब हैं, सरदार शेरबाज खान, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तक 11 अफराद हुकूमती जराये के मुताबिक गिरफ्तार कर लिए गए। लेकिन इस मामले की अभी तक जो वजीर आला साहब अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, अभी थोड़ी देर तक उस पर मुकम्मल पता चलेगा कि डिटेल क्या है इसकी। ये मेरी आईजी बलोचिस्तान साहब से बात हुई है, मोज़म जान अंसारी, सरदार, हाँ, शेरबाज सतकजई, और 12 अदर्स, जी। यानी 13 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है इस वाक़े की। और उन्होंने मुझे बताया कि ये वाक़या जो है बुनियादी तौर पर 30 से 40 दिन पहले पेश आया था। और ये फीमेल मैरिड वुमेन है, यानी ये पुलिस भी ये कंफर्म कर रही है कि ये शादीशुदा खानदान से ताल्लुक़ रखती थी, सतकजई ट्राइब की थी, रेजिडेंट ऑफ मरगत।
مرگات، مرگت یا مرگات، آپ کیا کہتے ہیں اس علاقے کو؟ اور جو ڈگاری اصل میں جو ہے نا، ڈگاری ہے اس کا، باقی چھوٹے موٹے ایریاز جو ہیں ان کے ابھی نام بیچ میں ہاں، آ رہے ہیں۔ اور اس میں جو میل ہیں وہ ثناء اللہ ہے، بلونگنگ ٹو جی سمالان ٹرائب، سمالان ٹرائب سے ہے یہ۔ شمالا جی ہاں، شمالا۔ جی، یہ بھی دونوں ایک ہی جگہ کے رہائشی ہیں۔ اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ میریڈ ویومن فرام دا ستکزئی ٹرائب وینٹ مسنگ فرام ہر ہوم ان مرگات، subsequent information indicated that she had an extra marital relation with a man named Sanaullah۔ یعنی اس میں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شادی کے بعد ان کا کوئی تعلق تھا، ان کا رہا، لیکن یہ تفصیلات تو سامنے آئیں گی، یہ جو بھی ہوگا۔ وہ شادی شدہ تھیں اور انہوں نے کس وجہ سے وہ اپنے دوست کے ساتھ یا وہ جس کے ساتھ بھی گئی تھیں، تو آپ کے پاس کیا چلا ہے کہ یہ خاتون پھر واپس کیسے آئیں اس ٹرائب میں جب یہ دونوں چلے گئے تھے؟ میرے پاس وہاں مقامی لوگ جو مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں، مقامی لوگوں سے جو میرا رابطہ ہے، اب وہ بتا رہے ہیں مقامی لوگ اس طرح کے، اس کے 5 بچے ہیں اور یہ شادی شدہ تھی، پھر یہ اپنے اس دوست کہہ لیں یا وہ جو بھی تھا اس کے پاس چلی گئی، پھر واپس آئی تو اس کے شوہر نے اسے معاف کر دیا تھا، واپس آ گئی تھی، پھر اسے معاف کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ان کے مطابق کہ اس کے بعد بھی پھر اس کے تعلقات وہ جو نزدیک تھے، ایک دوسرے کے نزدیک بیٹھتے تھے، سمالانی اور جو یہ ان کا قبیلہ تھا ساتک سے، یہ نزدیکی ٹرائب ہیں، بالکل نزدیک بیٹھتے ہیں، گاؤں ہیں، بستیاں ہیں جس طرح، مطلب یہ تو قریب اس قریب وجہ سے ساتھ دوبارہ ساتھ ان رہتے کے ہیں، ساتھ ساتھ رہتے ریلیشن ہیں ٹرائب۔ کہا حیات یہی جا صاحب، رہا ہے۔ ہاں حیات صاحب، یہ ایک جو اہم سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ واقعہ عید سے 3 دن پہلے یا 30-40 دن ہو گئے ہیں آج سے، یہ پہلے یہ واقعہ پیش آیا، اور یہ کوئٹہ سے صرف 40-45 کلومیٹر دور ہے یہ جگہ جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا۔ تو قانون نافذ کرنے والے ادارے یا کسی کو اس بارے میں کوئی اطلاع اس سے پہلے کیوں نہیں ہوئی؟ کیا وجہ ہے؟ اور یہ تو پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ اے ایریا ہے جہاں پہ پولیس کی عملداری ہے، تو بالکل اناؤڑک جو ہے نا، یہ اناؤڑک 40 دن تک یہ معاملہ کیوں چھپا رہا؟ یہ قتل ہوا، اس میں خاتون کا بھی قتل ہوا ہے، اس میں یہ بھی اطلاعات ہیں کہ مرد جو ہیں ان کا بھی قتل ہوا ہے، جو میل ان کے۔ اصل میں سر یہ واقعہ، یہ اتنا بڑا واقعہ، میں تو حیران ہوں کہ کوئٹہ وہ جو ابھی اسٹیشن ہے، اس کو پولیس اسٹیشن بھی کھانا اڑک جو ایک سیر و تفریح کا مقام ہے کوئٹہ کا، اسی پولیس اسٹیشن سے اس کی ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ اتنا نزدیکی ہونے کے باوجود کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوئی۔ ہم تو تقریباً 400 کلومیٹر دور کوئٹہ سے ہمارا گھر ہے تقریباً، لیکن وہاں کے نزدیکی کسی نے اس پر کوئی بات نہیں کی۔ جب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو اس پر بہت سارے ابہام، بہت ساری باتیں اب چل پڑی ہیں، تو یہ معاملہ بہت ہائی لائٹ ہو گیا ہے۔ بیرون ملک بہت سارے جو ممالک ہیں اس میں اس پر کڑی تنقید کی جا رہی ہے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ معاملہ دبا رہا، کسی کو پتہ نہیں چلا، اور وہاں کے جو نزدیکی لوگ تھے انہوں نے اس اتنے بڑے معاملے کو چھپایا۔ یہ ایک اور ایک آدھ دن کے بہت لیے نہیں بڑی چھپایا، 40 دن تک چھپا کے رکھا، اور جو پولیس جب وہاں پہ موجود تھی تو پولیس کی جانب سے بھی کوئی وہ نہیں کیا گیا، کوئی اس قسم میں کوئی انیشیٹ نہیں کیا گیا جب تک کہ وہ میڈیا پر وائرل نہیں ہوئی وہ ویڈیو۔ اس سے پہلے تو پولیس نے یا کسی بھی انتظامی افسر نے بھی اس واقعے کا نوٹس نہیں لیا۔ بالکل نہیں سر، ابھی آپ کے سامنے ہے کہ اتنے دن، 40 دن تک یہ 40-45 دن تک یہ معاملہ دبا رہا اور کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوئی۔ ہم بھی حیران ہیں کہ اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے، وہ بھی صوبائی دارالحکومت کوئٹہ کے بالکل ناک کے نیچے ہوتا ہے، تو اتنا دب جانا، اتنا معاملہ ہائی لائٹ نہ ہونا بہت بڑی بات ہے۔ آپ یہ سردار شیر باز صاحب کو کتنا جانتے ہیں، اور کیا یہ ان کا جو ٹرائب ہے کتنا بڑا ٹرائب ہے، اور ان کا کیا رول رہا ہے ماضی میں یہ اس ٹرائب کا؟ سردار شیرباز کا تو ہمیں کوئی علم پہلے نہیں تھا۔ آج جب یہ ایف آئی آر ہوئی، جو گرفتار ہوئے، تو سردار شیرباز منظر عام پہ آئے ہیں، ان کے فیصلے، ان کا معاملہ ہمیں ساتک زئی اور سمالانی بہت اچھے قبائل ہیں اور بلوچ قبائل ہیں زبردست، لیکن ہمیں اس بارے میں کوئی معلومات نہیں تھی یہ سردار قبائل صاحب کے کہاں بارے میں۔ بستے ہیں؟ بلوچستان کے کون کون سے علاقوں میں بستے ہیں؟ ان قبائل کا کیا؟ یہ جو ہے نا، کوئٹہ کے گرد و نواح اور خوزدار، مستونگ، ان ایریاز میں ہیں یہ بلوچ قبائل، اسی طرف ہیں۔
اور یہ جو شارگ ہے یا ڈگاری ہے، یہ شارگ اور ڈگاری یہ ایک ہی علاقہ ہے جہاں سے کول مائنز ہیں، کوئلہ نکلتا ہے، یہ وہی علاقے ہیں، وہاں پہ یہ قبائل آباد ہے۔ تو اس واقعے سے تو ایسا لگتا ہے حیات خان صاحب کہ یہ واقعہ تو اگر وہ فیملی یعنی جن لوگوں نے ان خاتون کو مارا، انہیں فائرنگ کر کے قتل کیا، یہ لوگ اگر خود سے یہ ویڈیو نہ ڈالتے تو اس واقعے کا پتہ نہیں لگتا۔ تو کیا ایسا نہیں ہے کہ مجھے تو یہ خدشہ ہو رہا ہے اور یہ گمان ہو رہا ہے کہ اس طرح کے واقعات بلوچستان میں بہت زیادہ ہوتے رہتے ہیں لیکن وہ رپورٹ ہی نہیں ہوتے؟ آنر کلنگ کے نام پر عورتوں کو اور مردوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، خاص سر طور یہ پہ عورتوں۔ واقعات جو ہے نا، یہ واقعات جو ہیں نصیر آباد ڈویژن میں تواتر سے ہو رہے ہیں، باقی خوزدار، کچھی، کولو، ڈیرہ بگٹی میں یہ معاملات جو عورت فاؤنڈیشن کی طرف سے جو اس دفعہ اس پر رپورٹ پیش کی گئی ہے، بلوچستان میں 73 خواتین جو ان پر تشدد کیے گئے، جن میں 43 جو ہیں جان سے مار دی گئی ہیں۔ اکثر جگہوں پہ یہ معاملہ اس طرح ہے کہ بلوچستان میں کچھ علاقوں میں ان کا نام تو نہیں لوں گا، لیکن کچھ علاقوں میں عورت کو جو ہے قتل کر دیا جاتا ہے اور مرد سے اور صلح کر کے اس سے چٹی اس معاملے میں لی جاتی ہے۔ اکثر یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ نام نہاد جو قبائلی سسٹم ہے، نام نہاد ہی کہوں گا، کیونکہ یہ نام نہاد لوگ اس کو استعمال کر کے اس پہ یہ اب ان کا ایک وتیرہ بن چکا ہے کہ وہ اس طرح عورت کو قتل کر کے کسی پہ بلیم لگا کے پھر اسے چٹی وغیرہ یہ پیسے لے کر جو ہے اسے معاف کر دیا جائے۔ یہ اکثر جو بے گناہ عورتیں ہیں ان کے ساتھ بھی یہ دیکھنے میں آیا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ بہت ساری عورتیں جو ہے نا ان پر یہ الزام درست ہو، بہت جگہ پہ درست بھی ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی ہمارے اسلام میں کہیں پر یہ نہیں لکھا ہے کہ آپ اٹھائیں بندوق یا کلاڑی اور انہیں قتل کریں۔ دیکھیں نا، ابھی یہ الزام درست یا غلط تو بات کی بات ہے، لیکن قانون اور انصاف کا ایک سسٹم موجود ہے اس ملک میں۔ تو جب یہ آپ نے جیسے بتایا کہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ بلوچستان میں عورت فاؤنڈیشن کی رپورٹ کے مطابق ایک سال کے دوران 40 سے 45 خواتین کو مارا گیا ہے، انہیں قتل کیا گیا ہے ان کو آنر کلنگ کے نام پر۔ تو اس پہ جو ہے مطلب یہ 40 45 مقدمات درج ہوئے ہیں، یا اس پہ کسی اتھارٹی نے، عورت فاؤنڈیشن نے اپنے طور پہ ریسرچ کی ہے، یا یہ جو ہے ایک ان کی اپنی ریسرچ ہے؟ سر اصل معاملہ یہ ہے کہ بلوچستان میں یہ جو قبائلی علاقے ہیں ان میں یہ ایک ہماری روایت ہے قبائلی کے، عورت کاروکاری میں مار دی جاتی ہے، اور وہ پھر اکثر جو میڈیا رپورٹرز ہیں وہاں سے وہ جن ایریاز سے جو میڈیا رپورٹر ہیں اس چیز کو وہ بھی رپورٹ نہیں کر پاتے، کیونکہ یہ قبائلی معاملات ہوتے ہیں، اتنے حساس معاملات ہیں، ان معاملات میں اگر کوئی رپورٹر پڑھ بھی گیا تو وہ اس کے لیے بھی اس کی جان کا بھی خطرہ پڑ جاتا ہے کہ کہیں یہ قبائلی معاملہ ہے، قبائلی نظام ہے، اس میں جو عورت اور مرد قتل ہو جائیں یا ایک عورت قتل ہو جائے کاروکاری کے الزام میں، تو اس سے رپورٹ کم کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک قبائلی روایات ہیں کہ پھر یہاں پہ جو رپورٹرز ہیں، جو میڈیا ہے، اس سے بھی یہ خطرہ ہے، جان کا خطرہ کہ کہیں اس سے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو آپ اتنے زمانے سے یہ اتنے ٹائم سے یہ کور کر رہے ہیں، آپ بلوچستان میں آنر کلنگ کی چیز کے واقعات کو بھی رپورٹ بھی کرتے رہے ہیں، اور آپ ان کو ٹریک بھی کرتے ہیں کیا ہے؟ تو آپ کے خیال میں یہ کل ایک ویڈیو وائرل ہوئی اور اچانک سے پولیس حرکت میں آئی، بلوچستان ہائی کورٹ نے بھی نوٹس لے لیا، وزیر اعلیٰ بھی اب نوٹس لے چکے ہیں، ایف آئی آر بھی ہو گئی، سردار شہر باز وہ بھی گرفتار ہو گئے، ان کے 12 دیگر ساتھی بھی گرفتار ہو گئے۔ لیکن یہ آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ کیا یہ صرف وقتی طور پر میڈیا کی، دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے اس طرح کی گرفتاریاں کی جاتی ہیں، یا کوئی امید ہے کہ سردار جنہوں نے جرگے میں عورت کو قتل کرنے کا فیصلہ دیا، وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی، انہیں واقعی سزا دی جائے گی اس قتل کی؟ کیا آپ کو لگتا ہے ایسا ممکن ہو سکے گا؟ سر میرا نہیں خیال کہ بلوچستان کی اس قبیلی جو معاشرہ ہے اس میں کوئی اس طرح کا اقدام آج تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہے یہ پوری دنیا میں وائرل ہو چکا ہے، پاکستان سے ہٹ کے
پوری دنیا میں وائرل ہوا ہے، تو یہ حکومت کی بھی مجبوری بن چکی تھی کہ وہ اس پر نوٹس لیتی۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ اس ایسے معاملات یا یہ معاملہ کوئی اس طرح کڑی سزا یہ ملزمان ہیں انہیں دی جا سکے گی، کیونکہ یہ معاملات بعد میں پیچ اپ ہو جاتے ہیں۔ یہ مطلب رشتہ دار جو ہے نا آپس میں صلح وغیرہ کر کے یہ چیزیں وقتی طور پر بے شک جو میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے اس وقت جو ہے نا ایکشن نظر آتا ہے، وزیر اعلیٰ بھی اس پر ایکشن لے رہے ہیں، اور اپنا چیف جسٹس صاحب نے بھی اس پہ نوٹس لیا ہے۔ لیکن میرا یہ خیال نہیں ہے کہ بلوچستان میں اس طرح کا کوئی کسی کو سزا ملے گی۔ آج تک کبھی بلوچستان میں اس طرح کی آنر کلنگ کے واقعات میں یا کوئی بھی سرداروں کی جانب سے جو اپنے اپنے مطلب اپنے علاقے میں یا اپنے زیر اثر لوگوں کو، اپنے قبیلے کے لوگوں کو قتل کرنے کے واقعات اکثر سامنے آتے رہتے ہیں، تو کیا کبھی کسی سردار کو کسی سزا کا سامنا کرنا پڑا ہے آج تک کسی؟ نہیں، کسی بھی سردار کو اس طرح کے بہت سارے واقعات آپ نے بلوچستان میں دیکھے ہوں گے، بہت سارے معاملات اتنے ہائی لائٹ ہوئے کہ پوری دنیا پر ان کا جو ویوا تھا، لیکن اس طرح کے معاملات اکثر دب جاتے ہیں بعد میں، جب تک یہ میڈیا پہ چل رہا ہے اس 4 5 6 دن 10 دن کے بعد یہ معاملہ۔ میرا نہیں خیال کہ ایسے معاملات پہ کوئی 100 میں سے 2% لوگوں کو بھی سزا ملی ہو اور کسی سردار کو پکڑا گیا ہو اور سردار کو سزا ہوئی ہو۔ تو یہ سردار بس کچھ دنوں کے لیے بالکل جیل جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ زیادہ نہیں۔ میرا نہیں خیال کہ بلوچستان میں اس طرح کے معاملات میں کسی کو سزا ہو۔ ابھی جو ایف آئی آر کی گئی ہے، جیسے آپ نے کہا کہ اس میں جو ہے فیملیز جو ہے وہ صلح کر لیتی ہیں اور وہ دیت لے لیتی ہیں، یا جو کہ قانون ایک ہمارے قانون کا حصہ بھی ہے کہ وہ خون بہا دے دیا جاتا ہے ایک قاتل کی جانب سے، تو وہ لیکن اس ایف آئی آر میں جو میرے پاس موجود ہے، ہم اسکرین پہ بھی دکھا دیتے ہیں اپنے ناظرین کو، اس میں 780 ہے، یعنی اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی دفعات لگائی گئی ہیں اس ایف آئی آر میں۔ تو بالکل یہ جب کسی مقدمے میں اینٹی ٹیررزم ایکٹ لگ جاتا ہے تو اس کے بعد تو اس میں صلح کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے، تو آپ پھر بھی پر امید نہیں ہیں کہ اس واقعے میں بھی ان کے جو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، کوئی منطقی انجام، کوئی سزا ملے گی سردار اور ان کے جو دیگر ساتھی ہیں جنہوں نے اس میں اپنا کردار ادا کیا؟ سر، میں نے خود پڑھا ہے کہ پورے ایف آئی آر کو پڑھا ہے۔ ایف آئی آر میں 8 افراد جو ہے نا ان کو نامزد کیا گیا ہے، 15 سے 14 افراد جو ہے نا انہیں نامعلوم افراد جو ہیں ان پر بھی مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور 780 کا دفعہ میں نے دیکھا ہے لگایا، 302 کی جو ایف آئی آر مطلب دفعات ہیں وہ لگی ہیں، 780 سب سے بڑا دفعہ ہے میرے حساب سے۔ لیکن بدقسمتی بلوچستان میں جو قبائلی نظام ہے بہت مضبوط ہے، سردار، یہ نواب، یہ وغیرہ، یہ جو ہے نا یہ نظام انتہا کا مضبوط نظام ہے، کہ اس میں اب اللہ کرے کہ یہ واقعہ عبرت بنے تمام لوگوں کے لیے، جتنے بھی یہاں پہ کاروکاری کے معاملات ہوتے ہیں جو اوریجنل ہیں، وہ بھی کسی کو قتل کرنے کا کسی کو اجازت نہیں ہے میرے حساب سے، ہمارے آئین کے مطابق، ہمارے ریاست کے آئین کے مطابق۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی جینون معاملہ ہے وہ دب جاتا ہے، اگر ایسے عورت کو مہرا بنا کر اس طرح قتل کیا جاتا ہے، اور یہ سردار وڈیرے ان کے ہاتھ ہوتے ہیں اس چیز میں، اکثر جگہوں پہ، میں یہ نہیں کہتا کہ ہر جگہ پہ، کہیں پہ نہ کہیں پہ سردار کا کردار ہوتا ہے، نواب کا کردار ہوتا ہے، جہاں پہ یہ کردار آ جاتے ہیں وہاں پہ 780 بھی ان کے لیے کچھ نہیں۔ اللہ کرے، میں نے دعا کی ہے کہ یا اللہ ایسے جو کردار ہیں انہیں عبرتناک سزا ہونی چاہیے، اور ہمارے لیے یہ رول ماڈل بنے، آئندہ کوئی ایسی جرت نہ کر سکے، لیکن ناممکن ہے میرے حساب سے۔ آپ بالکل اس کو یکسر اتنے مایوس ہیں کہ آپ اس کو ناممکن سمجھتے ہیں، بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ بلوچستان میں ہمیشہ ہم جو ہے سر، بلوچستان کے اس حوالے سے سے پہلے ہمیشہ کے بہت سارے واقعات آپ نے دیکھے ہوں گے، بہت سارے ایسے واقعات پیش آئے ہیں ریسنٹلی 2022-23 میں، آپ نے دیکھے ہوں گے بہت سارے ایسے معاملات میں نے دیکھے ہیں کہ اتنے ہائی لائٹ ہوئے، اتنا قتل و غارت گری ہوئی، عورت بچے مطلب سب چیزیں، لیکن اس پہ کوئی میرے سامنے کی مثال ہے، وہ وہاں پہ کچھ نہیں ہوا۔ تو پھر آپ مایوسی ہو سکتے ہیں اس سے، ایسے معاملات میں پھر آپ مایوسی، کیونکہ آپ دیکھ چکے ہیں، آپ کے سامنے ایک تجربہ ہوا ہے ایسے ایسے معاملات
हाईलाइट हुए, मीडिया की जीनत बने रहे, हर चैनल पे चले हैं, हर इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, बैरून मुल्क के जो गैर जानिबदार जिन्हें हम कहते हैं, वहां वहां पर मीडिया जो गैर जानिबदार है, वहां पर भी ये रिपोर्ट हुए, लेकिन उसके बावजूद जो है ना इन मामलात पर मिट्टी डाल दी। तो आप हयात साहब, मैं माजरत आपको आपका खासा वक्त ले रहा हूँ, लेकिन मुझे बड़ा मतलब बहुत कल से जब ये वीडियो देखी है तो मैं एक अजीब किस्म की जो है ना मेरे बेचैनी का शिकार हूँ कि ये क्या, ये इंसानियत से भी गिरी हुई, मतलब अभी हम जो है शायद ये सदियों पहले की जो रिवायात थी उसमें अभी तक जी रहे हैं हम। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। और पाकिस्तान ख़ास तौर पे जो हमारी कबायली इलाके हैं, और ये सिर्फ बलूचिस्तान ही इसमें महदूद नहीं है, इसमें हमारे केपी और सिंध के भी जो कबायली इलाके हैं वहाँ पे इस तरह के वाकयात और ये बर्बरियत और ये जुल्म देखने को मिलता है। तो आपके ख्याल में, आप चूंकि बलूचिस्तान में रहते हैं, उस माशरे का हिस्सा हैं, वो तमाम जो है वो उस माशरे की खराबियाँ खूबियाँ आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो आपके ख्याल में क्या रुकावट है? कानून मौजूद है, आइन मौजूद है, लेकिन आपके ख्याल में सबसे बड़ी क्या रुकावट रुकावट सर, है? मेरे हिसाब से सबसे बड़ी रुकावट जो है कबैलियत। और ये जो रूरल एरियाज में ये इस तरह के वाकयात का रूनुमा होना, अक्सर तवातुर से होते हैं ऐसे वाकयात। तो ये हमारा कबैली जो माशरा है, कबैलियत जो है वो लोगों में कूट कूट कर भरी हुई है। अक्सर जो सबसे बड़ी बात जो है ना, तालीम, तालीम की कमी है लोगों में। जहाँ तालीम नहीं है वहां पे ये ऐसे मामलात अक्सर जो है रूनुमा होते हैं। और खासकर हमारे एरियाज में तालीम, सेहत, बहुत सारी बुनियादी चीजें हैं जो लोगों को मुयसर नहीं है। अक्सर जहाँ पे भी जो अक्सर बलूचिस्तान में तो अक्सर देही इलाके हैं, सिटीज तो अब जैसे अभी बलूचिस्तान का सूबाई हुकूमत क्वेटा है, या बहुत बड़े ये कुछ चंद शायर हैं, उसके अलावा तो बहुत बड़ा जो है ना ये कबीली निजाम है जो इतना मजबूत जड़ें गाड़ चुका है कि यहाँ पे कुछ भी नामुमकिन है। क्योंकि ये कबीली माशरे में यहाँ तालीम की कमी है। जिस घर में 10 बच्चे हैं उसमें से दो, 2 से 3 बच्चे जो है तालीम हासिल कर रहे हैं, 7 बच्चे जो हैं उन्हें तालीम से कोई गर्ज नहीं। वो किसी खेती बाड़ी में या कहीं पे बकरियां चरा के या कहीं पे मजदूरी करके अपना गुजर बसर करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो 10 में से 7% है, वो 7% वो जो है इस कबीली निजाम से जुड़ा हुआ है। और वो कबीली निजाम आज हमें यहाँ इस तरह के दिन देखने पड़ रहे हैं। सबसे बड़ा मसला जो है हमारा कबीली निजाम है। नहीं, कबायली निज़ाम तो बिल्कुल है और ये कबायली जिरगे भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे जो रियासत का कानून है, रियासत का आइन है, तो इस कबायली निज़ाम को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? क्योंकि ये कबायली निज़ाम और इस कबायली निज़ाम के फैसले ये तो बराह रास्त जो है अगेंस्ट है, बराह रास्त मतसादिम है हमारे कावानीन के साथ, हमारे रियासत के आइन के साथ, रियासत के कानून के साथ। और जहाँ तक आपने तालीम की बात की, तो ये तालीम मतलब कौन उसको रोक रहा है, इस तालीम को, लोगों में तालीम होने से? बलूचिस्तान में अक्सर जो है ना ये सरदारी निजाम इसका तालीम के हक में नहीं है। जहाँ पे सरदारी निजाम है, और अब आपका 2025 में दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है, और हमारे बलूचिस्तान में अब तक जो है इस तरह के मामलात आप देख रहे हैं, रिपोर्ट हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी रुकावट तो यही सरदार हैं, यही नवाब हैं, हमारी तालीम के सबसे बड़े दुश्मन ये लोग हैं। अगर ये इस तरह यहाँ पे तालीम होती, इस तरह के लोगों में अवेयरनेस होती, तो कौन कत्ल करता था अपने एक किसी इंसान को, 2 इंसानों को इस तरह बेरहमी से कत्ल करें, और 1.5 से 2 दर्जन लोग खड़े हैं, उसमें से कोई भी ऐसा इंसान मौजूद नहीं था जिसने इन्हें रोका हो। क्योंकि ये कबीलियत ही है और इसको प्रोटेक्ट करने लेकिन वाले ये हमारे लेकिन सरदार जो ही हैं। हमारी डेमोक्रेसी है, जो हमारी जमहूरियत है, जो लोग इलेक्ट होके असम्बलियों में आते हैं, सूबाई असम्बली में भी आते हैं, नेशनल असम्बलीज में भी जाते हैं, सेनेट में भी जाते हैं, यहीं बलूचिस्तान के लोग, फिर यही वजीर आला बलूचिस्तान है, ये खुद भी एक कबायली मुआशरे से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये लोग जब इधर असम्बलीज में आते हैं तो ये तो दूसरी बात करते हैं, और जब जो है इस तरह के वाकयात होते हैं तो वक्ती तौर पे आंखों में धूल झोंकने के लिए कुछ कॉस्मेटिक, कुछ बज़ाहिर कार्रवाइयाँ कर दी जाती हैं। लेकिन ये लोग इस
نظام کے اس نظام کو ختم کرنے کے لیے کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہر سال یہ الیکشن لڑتے ہیں، ہر الیکشن میں یہی لوگ جیت کے آ جاتے ہیں؟ اس وقت بلوچستان اسمبلی میں میرے خیال سردار ہی ہوں گے زیادہ تر جو اس کے ایم پی ہیں، اور نیشنل اسمبلی میں بھی ان کے یا تو سردار ہوں گے یا سرداروں کے نمائندے ہوں گے۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ اسمبلیوں میں آ کے تقریریں کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں؟ تو انہیں کون پروٹیکٹ کر رہا ہے؟ انہیں کون کہہ رہا ہے؟ ایک طرف ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی کہتی ہے کہ یہ سرداری نظام جو ہے نا بلوچستان کی جو ہے پسماندگی کی بنیادی وجہ ہے، ہماری سینٹرل حکومتیں، ہمارے تمام بڑے سیاسی لیڈر ہمیشہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ یہ بیسکلی سرداری نظام اور قبائلی نظام کی وجہ سے بلوچستان اتنا بیکورڈ ہے۔ تو پھر اس کو پروٹیکٹ کون کرتا ہے؟ سر یہ بدقسمتی ہے کہ یہاں پر کوئی بھی شخص جو ہے الیکٹ ہو کر اسمبلی میں نہیں پہنچا۔ اس دفعہ جو الیکشن ہوئے 2018 میں، سوشل میڈیا عروج پہ پہنچا، 2018 سے 2025 ہو گیا۔ یہاں پہ اب جو سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں نکلی ہیں کہ یہاں پہ جو بھی لوگ ہیں اسمبلی میں بیٹھے ہوئے کوئی بھی الیکٹ ہو کر نہیں آیا۔ بدقسمتی تو سب سے بڑی ملک کی یہی ہے کہ یہاں پر سارے یہ جو لوگ ہیں، یہ آئے ہوئے لائے گئے لوگ ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہمارا جو نظام ہے، یہ قبائلی نظام مزید مضبوط ہو رہا ہے۔ لوگ جو ہیں، جو سرداروں کو چھوڑ چکے تھے، وڈیروں کو چھوڑ چکے تھے، وہ ایک عام آدمی کی طرف جو ہے وہ رجحان ان کا تھا کہ عام آدمی ہم میں سے ہی جو ہمارا نمائندہ ہے وہ الیکٹ ہو کر آئے گا۔ لیکن بدقسمتی سے جو عام آدمی کو جن لوگوں نے وہاں سے ووٹ کیا، اب وہ اس کا ووٹ غائب ہے، اور وہی سردار، وہی نواب، وہی جو ہے پیسے دے کے اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، جس کی وجہ سے یہ نظام جو ہے مزید مضبوط ہوا، اور لوگ مایوس ہو کر اب دوبارہ ان سرداروں کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ہم نے ووٹ غلط جگہ پہ ڈالا، کیونکہ عام آدمی جو تھا اس کو ووٹ نہیں دینا تھا، جس کی وجہ سے لوگوں کا رجحان پھر سرداری اور قبیلیت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جی، انتہائی جو ہے نا یہ مایوس کن آپ کے الفاظ، اور یقین کریں کہ انتہائی مایوس کن صورتحال ہے۔ اس کے ساتھ بہت شکریہ حیات خان صاحب آپ کو ہمیں جوائن کرنے کا، اور آپ نے ہمیں صورتحال سے آگاہ کیا، گراؤنڈ ریالٹیز سے، جو کہ بہت ہی، میں اپنے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو بھی کہوں گا کہ مطلب جو ایک میں بھی حیات خان صاحب سے بالکل یہ ایگری کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں یہ خاتون جو جاں بحق ہوئی ہے، جسے قتل کیا گیا بے دردی سے، مجھے بھی بالکل بھی یقین نہیں ہے کہ اس کے قاتلوں کو کوئی سزا ملے گی۔ ایون کہ سردار تو چھوڑیں، مجھے تو اس کے کسی چھوٹے موٹے کارندے کو بھی سزا ملتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ یہ ہمیشہ کی طرح ایک جو ہے قبائلی نظام نے جو ہے اس کو پروٹیکٹ کریں گے، کیونکہ اسمبلیوں میں بھی وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہی لوگ وزیر اعلیٰ ہیں، وہی لوگ وفاقی وزیر ہیں، انہی کے نمائندے جو ہے ہماری ایڈمنسٹریشن کو ہیڈ کرتے ہیں، چاہے وہ چیف سیکرٹری ہوں، چاہے وہ ہوم سیکرٹری ہوں، انہی کے نمائندے پولیس کو ہیڈ کرتے ہیں، انہی کے نمائندے وہی لوگ ہیں جو ان سب لوگوں کی پوسٹنگز کرتے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے؟ جو کہ ماضی میں بھی کبھی ممکن نہیں ہوا، تو اس بار بھی ہمیں 1% بھی امید نہیں ہے، حالانکہ پولیس نے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی دفعات لگائی ہیں، لیکن اور وہ بھی شاید اسی وجہ سے کہ وہ ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا میں ایک چیز اتنی زیادہ وائرل ہوئی، جبکہ سوال تو یہ پوچھنا چاہیے اس وزیر اعلیٰ سے اور ان کی پولیس سے کہ 40 دن ہو چکے تھے اس واقعے کو، آپ کا پولیس اسٹیشن وہاں پہ موجود ہے، آپ کی پولیس انٹیلیجنس موجود ہے، آپ کی انتظامیہ موجود ہے، کیوں نہیں کسی نے اس کو رپورٹ کیا؟ جب تک کہ ایک ویڈیو وائرل نہیں ہوئی اس وقت تک کسی نے اس معاملے کو، یعنی انسانی جان کی قیمت اتنی ارزاں ہے پاکستان میں اور خاص طور پہ بلوچستان میں۔ اسی کے ساتھ ہم آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، ہمیں اجازت دیجیے، شکریہ۔